अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने आज ये बताया है कि 9 मई में मुलव्वस मज़ीद 60 मुजरिमान को सज़ाएँ दी गई हैं। और ये जो सज़ाएँ सामने आई हैं, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट नाम की बात करें तो हसान न्याज़ी हैं, जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और हसान न्याज़ी बानी PTI के भांजे भी हैं और इसके साथ साथ दीगर भी लोग हैं। एक जो साबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं जावेद अकरम, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। ना सिर्फ GHQ हमला केस में जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ा सुनाई गई, बल्कि जिनाह हाउस हमले में भी मुलव्वस लोगों को सज़ा सुनाई गई। जो PF एयरबेस है मियांवाली की, उसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको भी सज़ा सुनाई गई। और फैसलाबाद ISI के दफ्तर पर हमला करने वाले जो मुजरिमान हैं उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मिलिट्री कोर्ट से ये फ़ैसला पिछले चंद दिनों में ये दूसरा बड़ा फ़ैसला सामने आया है। 60 के करीब इन लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइनी बेंच ने इस बात की इजाज़त दी थी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सज़ाएँ अब सुना सकते हैं। बहरहाल सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं, इस नुक्ते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुल के बात कर रही है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो 9 मई के दिन वाक़यात हुए, उन वाक़यात की मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो मुज़ाकरात की कॉज को आगे बढ़ा रही है, उसमें कलीदी मुतालबा यही है कि 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साथ साथ वो अपने जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी करते थे। लेकिन अब ये लोग जो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, क्या इनको भी वो सियासी कैदी गर्दानते हैं? ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने आज बानी PTI से मुलाकात की अडयाला में, और 31 जनवरी का जो टाइम फ्रेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने तय किया है कि 31 जनवरी तक ये जो मुज़ाकरात हैं इनका कुछ ना कुछ नतीजा निकल आना चाहिए। आज अलीमा खानम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसमें जो रेमिटेंसेस ना भेजने का सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है। हुकूमत अगर ये 2 मुतालबात नहीं मानती तो ये सिलसिला जारी रहेगा, और जो ही अगर ये 2 मुतालबात मान लिए जाते हैं तो बानी PTI ने ये कहा है कि फिर रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो दोबारा भेजें। लेकिन साथ ही साथ आज जो सबसे हैरानकुन खबर रही कि बानी PTI ने इस बात का एतराफ़ किया कि मौजूदा हुकूमत ने जो पाकिस्तान जो दिवालियापन के दहाने पे खड़ा था, पाकिस्तान पे जो डिफ़ॉल्ट के बादल मंडला रहे थे, बानी PTI ने कहा कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया है और दिवालियापन से इस हुकूमत ने मईशत को, पाकिस्तान को बचा लिया है। अब हुकूमत की जानिब से बिल्कुल IMF का जो प्रोग्राम है वो इस साल 2024 में लेना, उसको बड़ा कलीदी गर्दाना जा रहा है। हुकूमत साथ ही साथ ये भी कह रही है कि IMF आउटलुक के मुताबिक अगले साल जो GDP है वो 3.2% रहेगी, और बहुत से जो फ़ज़ाइल हैं मईशत की बेहतरी के, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात, स्टॉक एक्सचेंज की और दीगर करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस होने की बातें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं। लेकिन ऐसे में PTI का सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना, ये जो इस्तेहकाम आया है, क्या इसको डीरेल नहीं करेगा? ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, वो मेजर डेवलपमेंट आज की है 9 मई से मुतालिक 60 और लोग हैं। अब इनको सज़ाएँ सुना दी गई। हमारे पास कल कामरान मुर्तज़ा साहब थे, आपको याद होगा, वो जब मुज़ाकरात में कलीदी डिमांड ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रहे थे कि दूसरी जानिब से जो सज़ाएँ आ रही हैं उसको देख के ये लगता है कि ये जो डिमांड है कि शायद ये उस तरह पूरी ना हो सके। अब अगर जुडिशल कमीशन बनता है, ये लोग जो मुलजिम से मुजरिम बन चुके हैं, तो क्या इनकी हैसियत क्या होगी और जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स कितनी काबिल एतमाद होंगी? देखें, वैसे एक तो इसका पहलू जो है, जो वरसा हैं इन अफराद के जिन्हें सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनके लिए तो इत्मीनान का पहलू ये है कि अब उनके लिए एक तो रसाई आसान हो जाएगी, क्योंकि ये अब जुडिशल हो जाएंगे, नॉर्मल चले जाएंगे, नॉर्मल कैदी होंगे और वहाँ उनका मिलना मिलाना। दूसरा ये है कि अब ये हाई कोर्ट में अपीलें कर सकेंगे। एक जो ड्यू प्रोसेस लॉ है वो एक आगाज़ हो जाएगा उसका। और तीसरा इसका पहलू ये है जो जिस पर आपने बात की है, वो ये है कि एक तरफ अगर PTI ये कह रही है तो ये सज़ाएँ जो सुनाई गई हैं ये मशरूत हैं आइनी बेंच के फ़ैसले से। मतलब है आइनी बेंच ने भी गैर मशरूत इजाज़त नहीं दी। अगर आइनी बेंच किसी मरहले पर यह समझता है कि जो असल फ़ैसला था
बेंच का जिस वो पे हुक्म बरकरार इम्तनाअ रहता है, जिसकी अपील सुनी जा रही है, अगर वो बरकरार रहता है तो ये तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इसको हम उस अंदाज में देखें फ़िलहाल कि ये अभी भी ये अबूरी मामला है। और ये और दूसरा ये है कि इसमें जो मुझे फ़ील हुआ कि किसी को उम्र कैद नहीं सुनाई गई, 10 सज़ाए साल मौत नहीं है। मैक्सिमम सज़ाए मौत और उम्र कैद दोनों नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री कोड थी या जो भी प्रोसेस चल रहा था उसमें कोई सख्त सज़ाओं की तरफ नहीं गए। तो उससे भी ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा, बात बड़ा सरप्राइजिंग है, वो मियाँ इबाद फारूक है, उनकी सिर्फ 2 साल कैद है बामुशक्कत, हालांकि उनके एविडेंसेस बड़े क्लियर थे। अब मालूम नहीं, वो तो ज़ाहिर है, देखें हम चूँकि वकील नहीं हैं, हम कानूनदान नहीं हैं, हमें नहीं पता, तो वो तो जो कानूनदान है वही कह सकेंगे कि बुनियादी जो एतराज़ है वो मिलिट्री कोर्ट्स पर है कि सिविलियन का हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे एक बड़ा अहम नुकता और भी है कि ऐसे में ये सज़ा आई है कि जब पहली बार सज़ा सुनाई गई तो यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट आई, अमेरिका की आई, बरतानिया की आई, तो दैट मीन्स कि क्या ये मैसेज भी है कि प्रेशर पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा है किसी किस्म का। तमाम मामलों पे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर पॉलिटिशियन है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फवाद साहब, मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, पहले तो ये बताइए, बतौर सियासतदान बताइए, क्योंकि बड़े क्रिटिकल मराहल आपने भी देखे हैं, टैकल भी किया है सियासत के, ये जो अपोजिशन की कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, इसमें जो लोग मौजूद हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, बड़े सीनियर लोग हैं। कैपेसिटी की हम बात करें तो क्या ये अपोजिशन की कमेटी कन्विंस कर लेगी हुकूमत को, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी डिमांड्स पे? अपोजिशन कमेटी, देखिए, मुज़ाकरात तो जो है वो 2 हो रहे हैं ना। एक मुज़ाकरात हैं जो पर्दे के पीछे हैं और एक मुज़ाकरात हैं जो पर्दे के आगे हैं। अब जो पर्दे के पीछे मुज़ाकरात हैं वो तो ज़ाहिर है कि उसमें जो डायरेक्ट इनपुट है वो खान साहब का शामिल है और असल मुज़ाकरात भी वही हैं। तो उनकी जो पहली कामयाबी है, पस पर्दा जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनकी पहली कामयाबी ये है कि अब आपके सामने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा। सो इसका मतलब यह है कि कुछ बात आगे बढ़ी है। अब ये बात कितनी आगे बढ़ती है, फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि देखिए ना, आज हम यहाँ पे इस वजह से है कि तहरीके इंसाफ से 2-2.5 साल में इनकलाब मैनेज नहीं हुआ और हुकूमत इमरान खान नहीं मैनेज हुआ। तो यानी जो दोनों फ्रीक हैं वो मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लिहाजा आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो टेक कॉल पे तो नहीं होते, उसमें दोनों ने कुछ ना कुछ जगह देनी है दूसरे को। अब वो क्या फॉर्मूला बनता है, पहले तो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि टेम्परेचर नीचे आए। और मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी, मुज़ाकराती कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी और आज भी मैंने ये बात कही है कि सबसे पहले वो जो 700 पख्तून इन्होंने पकड़ा है 26 तारीख को, जो गरीब तरीन बच्चे हैं, लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको रिहाई जो है वो पहली शर्त होनी चाहिए। और अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो या वो संजीदा हो तो वो उन 700 लोगों को रिहा करे ताकि उससे टेम्परेचर नीचे आए। और जब टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर आप अगली बातें जो है वो कर सकते हैं। नहीं, ये पसे पर्दा मुज़ाकरात फवाद साहब जो आप बात कर रहे हैं उसमें कौन एंगेज है, और अगर पसे पर्दा हो रहे हैं तो ये क्या ऑप्टिक्स फिल किए जा रहे हैं, ये जो उठक बैठक चल रही है हुकूमत और अपोजिशन की बज़ाहिर? ऑप्टिक्स में है और फिलर भी है, यानी जो पॉलिटिकल इनपुट है वो भी आ जाए। जो बैकग्राउंड मुज़ाकरात हैं, जाहिर है वो तो आपने देखा ही था कि अली अमीन गंडापुर साहब की और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई 2.5 घंटे की, और उसके बाद भी 3 मीटिंग्स जो हैं वो जो इस्लामाबाद में हुई हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब ने की हैं, उनमें शामिल है। फिर बैरिस्टर सैफ शामिल रहे। सो ये लोग जो हैं इन्होंने मुज़ाकरात जो बैकग्राउंड पे सीरियस वाले हैं वो तो इन लोगों ने किए। नहीं जोसेफ, जो हमने बात की थी कि ये कमेटी जो सरकारी कमेटी अपोजिशन की कमेटी है, इसकी कैपेसिटी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कन्विंस कर सकते हैं
یا یہ نہ ہو کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے جو بیک گراؤنڈ مذاکرات ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کو نقصان ہو؟ کیپیسٹی تو شاہ صاحب ابھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی، جو چونکہ لیڈرشپ ساری جو تھی یا وہ جیلوں میں ہے اور یا انہیں ٹھوٹے مکے مار کے نکال دیا گیا ہے، تو اس وقت جو موجودہ پارٹی ہے اس کی کیپیسٹی تو ظاہر ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی اس طرح سے سنجیدہ ان کو کوئی لے گا یا اس طرح کرے گا. لیکن ان میں ایک دو نام ہیں اچھے ہیں. سر کیسر صاحب ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، حامد رضا صاحب ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. یہ لوگ جو ہیں بات اس کو دھکا دے دیں گے، اور پیچھے علی امین وغیرہ تو کر ہی رہے ہیں. نہیں، عمر ایوب صاحب سے ایکسپیرینس کون ہے؟ فواد صاحب جن کے سجنے میں تجربہ ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اسی مذاکرات کے عمل کے دوران ہی یہ سزائیں سنائی گئیں یہ ملٹری کورٹ کی طرف سے، یعنی اعلان کیا گیا، تو یہ کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں ان مذاکرات پہ جو پس پردہ ہو رہے ہیں یا سر آئینہ ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ مذاکرات پہ شاید اثر انداز ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل میں تو دیکھیں نا، یہ تو اصل پرابلم تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کیونکہ یورپی یونین نے پورا بڑا اسپیسیفک یہ بات لکھی تھی کہ یہ جی ایس پی پلس کے خلاف ہے آرٹیکل 6 کے، اور اس کے بعد جو ایک ریزنٹمنٹ آئی ہے ویسٹرن بلاک پورے سے ہی، اس کے بعد آپ نے پھر بھی یہ سزائیں جو ہیں وہ آپ نے دی ہیں. اب اس امید کے اوپر دی ہیں کہ یہ جو پہلا ویسٹرن بلاک کا جو آبجیکشن ہے یہ ایسے ہی ہے، سیریمونیل ہے اور وہ کوئی سیریس نہیں ہے، وہ ٹیسٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ سیریس ہوئے اور اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اس سے آگے وہ اقدامات کی طرف چلے گئے، پھر تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو پہلے ہی بڑا برا حال ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو پھر تو بہت پرابلم میں آ جائیں گے. اور میرا نہیں خیال یہ اب پہلے کے بعد وائز تھا. اور پھر پوری دنیا آپ کو پتا ہے ملٹری کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں وہ تو کلبھوشن جادیو جیسا جو ایک آپ سمجھیے کہ ہارڈ کور اسپائے تھا جس کو آپ نے اریسٹ کیا، اس کو عدالت نے، عالمی عدالت نے نہیں مانا، تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے اوپر ملٹری کورٹ کی سزائیں دنیا کیسے تسلیم کرے گی؟ نہیں فواد صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ سویلین کو ملٹری کورٹ سے سزا نہیں ہو سکتی، آپ کے دور میں جو سزائیں ہوئیں 180 ٹرائل ہوا، 29 کے قریب سزائیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. بنیادی سوال تو یہ بھی ہے کہ جو لوگ ٹیرر ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں اکثریت تو ان کی بھی سویلین ہی ہوتی ہے. اب یہ ملٹری انسٹالیشنز پہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو وہ تو سب کے سامنے ہے، تو یہ کیسے کیٹیگرائز کریں کہ وہ صرف دہشت گرد ایبسولوٹ ہے اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اگر یہ ایسی ایکٹیویٹی کریں تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک لوگ کہہ ہی رہے ہیں، لسٹیں دے رہے ہیں. میں نے 3-4 دنوں سے یہ پوچھا ہے کہ کوئی لوگ ان کے نام پتہ ہوں، وہ کن جرائم میں ہوئے. ابھی تک کوئی لسٹ جو ہے وہ شیئر نہیں ہوئی کہ کون سا وہ 125 آدمی تھا، کیونکہ ہمارے سامنے کیبنٹ میں کبھی یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں آیا کہ اس کی جو اپروول ہے کوئی آئی ہو یا چیزیں ہوں. یہ بالکل ہمارے سامنے نہیں آیا. اور اگر ہوا ہے، اور اے پی ایس کے لوگ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اے پی ایس سانحے میں ملوث لوگ تھے وہ آخری لوگ تھے جن کو ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سزا جو ہوئی ہے سویلین کو تو ظاہر ہے کہ وہ تو انلیگل ہے. البتہ یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ دیکھیں نا، جو علاقے جہاں پر آپریشن ہو رہے ہوں یا جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو، وہاں پر جب آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ان کا سٹیٹس اور کیا ایک سویلین پروٹیسٹرز کا سٹیٹس آپ برابر کر دیں گے؟ یہ تو ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے اور اس کے اوپر دنیا کنونس کبھی بھی نہیں ہوگی. اچھا فواد صاحب، ایک دباؤ تو یہ ہے جو بیانات آئے، یورپی یونین کا بھی آیا، امریکہ کا بھی آیا، برطانیہ کا. ایک وہ بیانات ہیں جو رچرڈ گرینر صاحب دیے جا رہے ہیں مسلسل، اور خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی بھی ہیں سیاسی طور پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، امریکہ اگر کوئی مطالبہ کرتا بھی ہے، ہم نے شکیل آفریدی کو نہیں چھوڑا، ہم نے فلاں موقع پر یہ کیا ہے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو واقعی اس طرح کا کوئی دباؤ آتا ہے خواہ اس حوالے سے یا اس حوالے سے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پاکستان کی موجودہ حکومت اور موجودہ حالات جو ہیں وہ دباؤ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟
یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے نا، اصل میں کرکس یہ ہے کہ کن حالات میں آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے پاکستان نے سلالہ کے اوپر بھی بڑا ٹف موقف جو ہے لیا تھا، پہلے بھی لیے ہیں. لیکن اب پرابلم اس وقت یہ آ رہی ہے کہ ایک تو لیجٹیمیسی اس حکومت کی بڑی کمزور ہے. جب آپ فارم 47 کے اوپر آئے ہوں اور پوری دنیا کو پتا ہو کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، تو اس حکومت کی جو بات ہے وہ کون سیریس لے گا. اور دوسری بات اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جو لیگلی انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز جو ہوئی ہیں، اگر اس کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں تو وہ پھر سچویشن شکیل آفریدی والی نہیں رہے گی. ورنہ تو ظاہر ہے ہم نے ایم ایل کانسی اور کیا کیا لوگ ویسے اٹھا کے بھی تو دیے نا، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ کن حالات میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا تو اس وقت مسئلہ یہ ہے، جس طرح ابھی رچرڈ گرینل نے جو آخری ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کو ٹیگ کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط ڈیلے ہو سوری آئی ایم ایف بھی، اور اس سے پہلے یو ایس ایڈ کو بھی کیا ہے. یو ایس ایڈ کو بھی کیا، لیکن یو ایس ایڈ کے تو چلے ابھی اتنے پیسے کو پاکستان میں نہیں آ رہے، امریکن ڈائریکٹ ایڈ نہیں آ رہی. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، یہ اصل میں تو امریکی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. اور جب آپ پولیٹیکلی اگر آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان افغانستان نہیں ہے، پاکستان برما نہیں ہے، ہم ایک فنکشنل اسٹیٹ ہیں. تو جو فنکشنل اسٹیٹ ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے پریشرز جو ہیں ان کو لینا. یا تو نا افغانستان ہے ہی کچھ نہیں ہے، نہ سڑک ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کوئی ملٹری ہے اسٹینڈنگ، نہ کچھ ہے، تو پھر جی ٹھیک ہے سینکشن بھی لگ جائیں گے تو دوسری کی کر لو گے. لیکن پاکستان جیسا ملک جو ایک فنکشنل ملک ہے اس کے لیے تو پرابلم ہے نا. آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا ہے. 2024 میں حکومت کا بڑا کلیدی یہ کارنامہ تھا، وہ کہتی بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہمارا. اور پھر آج 2023 میں نہیں، یہ بھی حالیہ جو چل رہا ہے، یہ تو قسط ہے نا، ریویو چل رہا ہے نا. 23 میں یہ فیصلہ ہوا، نہیں فیصلہ ہوا ٹھیک ہے. اب اچھا اس میں فواد صاحب بات یہ ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. نہیں کچھ ایسا انہوں نے کہا کہ بڑا اپنے جو سٹیبلائز کرنے کا موقع تھا، انہوں نے کہا یہ رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت کیسے سنبھل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا، اور یہ ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں، نہ ان کا سارے نہ پیر. صحیح. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ قومی حکومت کی کنجی نواز شریف کے پاس ہے. ہماری غالباً پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا. حالیہ مذاکرات میں کیا ایک تو ان مذاکرات کو نواز شریف کا اعتماد بھی حاصل ہے، جو ٹیم سرکاری ہے وہ نواز شریف عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ نواز شریف کی سینکشن حاصل ہے اس کمیٹی کو، اور نواز شریف کی مرضی سے. اور اسحاق ڈار کی موجودگی سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات بالآخر، چونکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ جی ہمیں مینڈیٹ واپس کیا جائے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں، کیا یہ قومی حکومت کی طرف معاملہ جا سکتا ہے یا ڈائریکٹ ڈائی الیکشن کی طرف جائے گا؟ لیکن اب پی ٹی آئی کے دو مطالبے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ کمیشن بنائیں 9 مئی اور 26 نومبر کے، اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کریں. ابھی تیسرا کوئی مطالبہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا. اب جب پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کرتے ہیں اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیں گے کہ آگے جو ہے وہ کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. فی الحال تو ان دو مطالبوں کی حد تک یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں اگر آپ آگے پولیٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹائم فریم تو چاہیے. اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے ہونی ہیں اور آگے ہم نے چلنا ہے، پھر ایک ٹائم فریم تو چاہیے ہوگا اس قسم کے معاملات کے لیے. نواز شریف صاحب کا آپ کی دانش میں کیا بات آتی ہے؟ اگر اتنی کانفیڈنس کے ساتھ حکومتی کمیٹی بیٹھی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، صدیقی صاحب بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، تو کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی اعتماد نہ ہو یا وہ آن بورڈ نہ ہو؟
نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کا تو ہے نا، وہ تو عرفان صدیقی صاحب نے خود ہی کہہ دیا، تو ظاہر میں تو وہ نہیں جانتا. اچھا، کل ہمارے پروگرام میں تھے جناب کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا جی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں یا پس پردہ ہو رہے ہیں، یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہیں، کسی نے دونوں کو مجبور کیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں، اس کے بغیر آپ معاملات نہیں چلا سکتے. تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ حالات کا دباؤ ہے یا کسی قوت کا دباؤ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو حالات کا دباؤ ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ دیکھیں نا، یا تو 2 سال میں روز جو حکومتی آج کل وہ ہے صحافی، وہ بتاتے تھے کہ عمران خان ختم شد، پی ٹی آئی ختم شد، فلانا ختم شد، تو وہ کوئی بھی ختم شد نہیں نہ ہوا. تو عمران خان تو اب ختم شد تو نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی ایک جن بن گئے ہیں سیاسی طور کے اوپر. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب ان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹیو نہیں بنا سکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر مینیج کرنا ہے نا، پھر ان کو بات کرنا سننے پڑے گی. ان کو پولیٹیکلی ریکگنائز کیا ہے. پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم مذاکرات کریں عمران خان کے ساتھ، تو اب تو عمران خان کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ نہیں جی ہم تو ایک بنگلہ دیش ماڈل انقلاب لے کے آئیں گے، وہ بھی نہیں آ سکا. تو اس لیے دونوں فریقین کو جو حالات ہیں انہوں نے مجبور کیا ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں. کل تک جناب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا یہ تھا، موقف تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، یہ چور ہیں، مینڈیٹ چور بھی ہیں اور خزانہ چور بھی ہیں. اب جب یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ نیریٹو حکومت کا یا حکومت کے جو ہم نوا صحافی ہیں یا دانشور ہیں کہاں تک مؤثر ہوگا، اور جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے متاثر کرے گا کہ چوروں سے ہاتھ ملا لیا ہے، چوروں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جو سیریس لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کنسیشنز لینی ہے، حکومت میں جانا ہے تو مذاکرات ہی کریں گے نا. لیکن اب پولیٹیکل لوگ تو راستے ہی بنائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ ہم بندوقیں لے کے تو نہیں چڑھ سکتے پہاڑوں پر، تو نہیں چڑھ سکتے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آئین تو ہے نہیں. اصولاً تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ آئین کے مطابق فیصلے ہوتے، لیکن آپ کے سامنے الیکشن کمیشن ختم ہو گیا اور 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ تبدیل کر دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ عدالتی نظام ختم ہو گیا. سینئر موسٹ جج کو جو ہے وہ آپ نے چیف جسٹس نہیں بنایا، سارے جو ججز ہیں ان کو مطیع کر لیا. اب آپ 36 نئے جج بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عدالتیں عملی طور پر ختم ہی ہو جائیں. اینٹی ٹیررزم کے ججز جو ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس کے بعد وہ بیٹھ ہی گئے ہیں. وہ بیچارے جو ہیں وہ اپلیکیشن کا فیصلہ دینے جوگے بھی نہیں رہ گئے. تو جب آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کی ساری چیزیں ختم کر دیں تو پھر آپ کے پاس یا یہ ہے کہ آپ وہ بندوقیں لے کے چڑھ جائیں یا مذاکرات کریں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں، لوگ تو مذاکرات ہی کریں. اچھا یہ فرمائیں، جو ماضی کے تجربات کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ یہ مذاکرات جب چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ایک تو ٹائم فریم کی بات کی ہے خان صاحب نے کہ جی 31 تک یہ مکمل ہونے چاہیے. آپ چونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے جو پچھلے سال مئی میں ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے پھر معاملات مزید خراب ہوئے، یہ ٹائم فریم دینا مناسب ہوگا یا مذاکرات چلتے رہنے چاہیے جب تک یہ کامیابی کی طرف نہ جائیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے لیے کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا یہ طے کرنا کہ جی سال، 1.5 سال، 2 سال میں ہم بالآخر الیکشن کی طرف جائیں، یا مطالبہ ہوگا حکومت کا کہ جی ٹرم پوری کریں گے ہم؟ دیکھیں شروع تو یہیں سے کر سکتی ہے. اچھا ٹائم فریم سے بھی پہلے میرے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آیا یہ حکومت اقدامات لیتی ہے ٹمپریچر نیچے لانے کا یا نہیں. فار ایگزامپل سیاسی قیدیوں کو اگر آپ رہا کرتے ہیں، یہ جو 700 لوگ جو ابھی پختونخوا کے مختلف جیلوں میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں، ان کو رہا کرتے ہیں تو اس سے ٹمپریچر بہتر ہوگا اور پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت میں ایک طرف مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف جعلی کیس کو پہ آپ مثلاً آج دیکھیں نا، عمران خان کا جو ٹرائل ہے، پوری پاکستان میں عدالتوں کو چھٹیاں ہیں لیکن عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے. اپنا فواد سے آخری سوال، یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا اور اس کے نتیجے میں وہ خان صاحب کو
ماننا پڑا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک فیس سیونگ ہوگی. جب موجودہ سسٹم جو عدالتی سسٹم ہے وہ اس حد تک کمزور ہو چکا ہے تو کوئی جوڈیشل کمیشن کوئی ایسا فیصلہ دے سکتا ہے جو تحریک انصاف کے تشفی کا ہو, تسلی کے لیے کافی ہو. دیکھیں نا, خان صاحب صرف جوڈیشل کمیشن نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں ان کا کمیشن ہونا چاہیے. اب سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں اگر ان کا کمیشن ہو اور وہ فیصلہ کرے گا تو وہ تو ظاہر ہے پھر کہ قابل قبول ہوگا نا, اس میں تو ایشو نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فواد صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, آج ISPR کی طرف سے بتایا گیا کہ 9 مئی میں ملوث مزید جو 60 مجرمان ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں. ابھی جو لاسٹ سزائیں آئی تھی اس پہ ہم نے دیکھا امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, ان کا رد عمل آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو سزائیں سامنے آئی ہیں کہ ایک جو تاثر تھا کہ کوئی پریشر اسرٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے گا, اس کو رد کیا گیا ہے اور یہ معمول کے مطابق ہی آج کا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس ساری چیز کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے جو 1952 کے اندر بنا اور اس کے بعد 1967 کے اندر اس کے اندر سرٹن امینڈمنٹس آئیں کہ جس کے اندر پاکستان کا اگر کوئی بھی سویلینز جو ہے یا پاکستان کا فورن اینیمیز جو ہے یا پاکستان کے ملٹری کے اندر ایک سویلین امپلائی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہے یا آپ کا ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہے تو آپ اس کو سیکشن 2D1 اور سیکشن 2D12 اور سیکشن 59(4) جو آرمی ایکٹ ہے اس کے نیچے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہیں سویلینز کے جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے اور 1972 سے لے کے آج تک یعنی کہ 2024 تک اور 2022 تک یہ سارا PTI کے دور تک جو تھے وہ تقریباً 1875 ایسے سویلینز تھے جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس نے جو ہے وہ ٹرائی کیا اور ان کے فیصلے جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر یا ان لاز کی جو وائریز تھی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جاتی رہی. پہلا فیصلہ 1975 کے اندر آیا اور انہوں نے کہا کہ سویلینز کو ملٹری لاز کی اگر وائلیشنز کریں تو انہیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, نہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہے, نہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے اور نہ ہی یہ فیئر ٹرائل کے اگینسٹ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی سزا یا سینٹنس ہوتی ہے تو اس کو آپ پاکستان کی ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے اپیل فائل کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آرٹیکل 188 جو ہے اس کے نیچے آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں. اور یہ جو لاز ہیں یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 8 کے نیچے اور شیڈول 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جب 73 کا بنایا گیا اس کے اندر یہ پروٹیکٹڈ ہے. اب یہ جو ججمنٹس ہیں جس کو میں نے اشارہ کیا کہ 1875 جب سپریم کورٹ کے اندر مختلف اوقات کے اندر جاتی رہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی ان کو انڈوز کرتی رہی, کبھی انہیں موڈیفائی کرتی رہی اور کبھی انہوں نے ان فیصلوں کو نہیں مانا اور ایک اور فیصلہ دیا اور یہ معاملہ چلتے چلاتے جو ہے وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اب اس دوران یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آئی, جنرل ضیاء الحق صاحب آئے, میاں نواز شریف صاحب کا ٹینیور آیا, محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں, جنرل مشرف آئے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی آئے, میاں نواز شریف صاحب آئے اور اس کے بعد خاقان عباسی یا یہ جو آپ کے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے, تو سب کے دور کے اندر جو ہیں وہ ملٹری ٹرائلز سویلینز کے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اور اس کو کبھی بھی پاکستان کے اندر کنٹروورسی کے طور پہ نہیں لیا گیا اور نہ ہی کبھی انٹرنیشنل جو آپ کی گورنمنٹس ہیں جس میں امریکہ ہے, برطانیہ ہے یا اس کے بعد آپ کا یونائٹڈ کنگڈم کا فورن آفس ہے, کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا. اور ان پوائنٹس کو جب پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز بینچ تک اس کو ایڈریس کرتی آئی ہے اور 75 کے اندر تو اپیل بھی پرووائڈڈ نہیں تھی. اب ملٹری ایکٹ کے اندر سیکشن 133B کے نیچے اپیل پرووائڈڈ ہے. اب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں, اگر ان کی آپ کلپس نکالیں تو وہ اس کے بڑے زبردست سپورٹر نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ بری بات نہیں اور یہ ایک ایکسپیڈیس جسٹس ہے. اگر فیکٹس میں جایا جائے تو 2018 کے اندر جو ہے
25 لوگ ایسے تھے جو سویلینز سے جو پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو انہیں ٹرائی کیا گیا. 2019 کے اندر 61 لوگ تھے, 2020 کے اندر 46 لوگ تھے, 2021 کے اندر 36 لوگ تھے, اور 2022 کے اندر 12 لوگ تھے. یعنی کہ 180 ایسے لوگ ہیں جو اس پروسیس کے اندر آئے, اور 1875 سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس لیے ایشو نہیں بنا چونکہ ایک سیٹلڈ پریکٹس تھی. حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ اب یہ جو ایک پریشر اسرٹ کیا جا رہا ہے, جو ریزرویشن ہیں امریکہ کے, برطانیہ کے, یورپی یونین کے, اگر پہلے یہ نہیں آتا رہا پریشر تو اب کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پبلک آپٹکس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے جب چیمپئن کے طور پہ لے کے آتے ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس لیتے آتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کی ڈائیکاٹمی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ اینگل یہ آیا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک کانٹروورسی جو ہے وہ پولیٹیکلی سٹارٹ ہوئی ہے, تو اس کے اندر جب آپ کسی بھی شخص سے, اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے ملک کے اندر ملٹری ٹرائل جو ہے وہ انلیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے, چونکہ جتنی دیر تک پاکستان کا لا جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے یا سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دیتی ہے, آپ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر یہ نیا فینومینا آتا یعنی کہ 2023 کے بعد 9 مئی کے اندر آتا تو پھر یہ کہا جانا تھا یہ پرسیکیوشن ہے, اور ابھی گورنمنٹ کو خیال یہ آیا ہے, اور ابھی بھی جتنے ٹرائلز 103 ہیں, سینکڑوں لوگ اس کیس کے اندر انوالو تھے, لیکن صرف 103 کو میرا خیال ہے کہ سمبولیکلی جو ہے وہ اس کے اندر کاگنیزنس کے اندر لیا گیا, اور اس کے پیچھے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول موجود ہے. اور ہر سٹیج کے اوپر آج بھی اگر سینٹنسز جو ہے ان کی کنفرمیشن کرنی ہے تو وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک کورٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے, اور یہی 21st کانسٹیٹیوشن سوال یہ ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو. حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس رائٹ آف اپیل بھی موجود ہے, جب آپ کے پاس حق دفاع بھی موجود ہے, اور جو بنیادی اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالت میں ٹرائل ہے, جو حق آپ کو انسداد دہشت گردی سویلین عدالت میں حاصل ہیں وہ آپ کو فوجی عدالت میں بھی ہیں, تو یہی ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں کیوں نہ ہوا؟ نہیں, اب آپ دیکھیں کہ آپ کا لا آف لینڈ ہے پاکستان کے اندر. جب پہلی دفعہ ٹیررزم زیادہ آیا تو آپ کے ملک کے اندر ایک اینٹی ٹیررزم لا آیا. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی چونکہ آپ کا ریگولر سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے تو یہ نہیں آنا چاہیے, اور آج تک چلتا آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر نارکوٹکس کا علیحدہ لا ہے, آپ کے ملک کے اندر اسپیشل ٹریبیونلز علیحدہ بنے ہوئے ہیں, آپ کے ملک کے اندر بینکنگ لا علیحدہ ہے, ٹیکسیشن کا لا علیحدہ ہے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا لا علیحدہ ہے. اسی طرح یہ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ یہ لا جو ہے باسی صاحب پاکستان کے ہر سویلینز کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. یہ پاکستان کی ہر جگہ پہ یہ لا اپلائی نہیں کرتا جس کا طرح آپ کا ریگولر پی پی سی اپلائی کرتا ہے. یہ صرف اس سچویشن کے اندر ان لوگوں کے اندر اپلائی کرتا ہے جو اس لا کی کنڈیشنز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں, پاکستان کے جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں, پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں, یا پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب پہنچی ہے, 1972 سے لے کے آپ کے ملک کے اندر صرف 1875 لوگ جو ہے ان کو آپ نے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر صرف وہی سچویشن جاتی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری اس لا کے فریم ورک کے اندر آئے. اب چونکہ ایک 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی اس کے ورکرز وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سمپتھیز جو ہے اس کو گین کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے یہ کہا گیا کہ سب پہ آنا چاہیے, پھر اس سے ہٹا گیا, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں سزا دینی چاہیے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہونے نہیں چاہیے. بھئی جب ہونا نہیں چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی یا میری خواہش نہیں ہو سکتی. جب کسی ملک کا آئین یا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے, دنیا کے 35 ممالک کے اندر ملٹری کورٹس اجازت دیتا ہے, آپ کا الٹیمیٹ آربیٹریٹر جو ہے ڈکٹیٹرز کے دور کو نکال کے سویلینز گورنمنٹ کے اندر دور کے اندر اگر آپ کی سپریم کورٹ جو ہے ان لاز کو الٹرا وائرس قرار نہیں دیتی ہے, اور جو آپ کے آرگومنٹس ہیں وہ 52 سال سے ایڈریس کیے جا رہے ہیں اس کی نہیں ہے, تو پھر کون سی ایسی وجہ آ گئی؟ اور وہ وجہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ بنی.
اب صاحب اب یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے آئینی بینچ وہ اپیل سن رہا ہے اس فیصلے کی جو بنیاد بنی ہے ساری کنٹروورسی کی. اگر وہ عدالت اس ججمنٹ کو برقرار رکھتی ہے تو پھر یہ اس سارے جو فیصلے ہیں اور جو سزائیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ارشاد عارف صاحب کہ یہ جو پہلا پروسیس ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے وہ جو 67 کے لاء تھے الٹرا وائرس کیے، تو لہذا یہ آرگومنٹ دینا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے اندر سنسیٹ کلاز تھی تو یہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے. جو اگر 21ویں آئینی ترمیم کے اندر سنسیٹ کلاز تھی تو پھر سپریم کورٹ کو 1967 کے لاء جو ہے انہیں سیٹ اسائڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر اب اپیل پرووائڈڈ کر دی گئی ہے اور اس اپیل کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو ایپلیٹ بینچ ہے یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے. یہ بینچ اس وقت بنا تھا جب آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بنا اور 26ویں آئینی ترمیم آئی نہیں تھی. صرف ہوا یہ ہے کہ اب صرف ایک ممبر کا اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اس کو پرانا بینچ 6 ممبر تھا اس کے اندر ایک 7واں آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان سینٹنسز کو جو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اناؤنس کریں تو یہ سبجیکٹ ٹو ہمارے ڈیسیژن ہے. اگر پاکستان کا 7 ممبرز بینچ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ نیچے والی ججمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سینٹنسز جو ہیں یہ سیٹ اسائڈ تصور ہوں گی اور ان کو جو ہے ان کیسز کو آپ پاکستان کا جو ریگولر اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے. اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ججمنٹ 23 اکتوبر والی غلط ہے یعنی کہ 67 کے لاء ٹھیک ہے تو پھر یہ ساری ٹھیک ہے. لیکن جو امپورٹنٹ شاد عارف صاحب یہ آئے گا کہ کیا جو آج تک سویلینز کو ٹرائل 1875 کو کر چکے ہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ ریٹروسپیکٹیولی ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے سکتی ہے یا ان سزاؤں کا فیٹ کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے سوالات جو ہیں پاکستان کے ایپلیٹ بینچ کے پاس آئیں گے. لاء آئے گا، کانسٹیٹیوشن آئے گا، گراؤنڈ ریئلٹی آئے گی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ان چیزوں سے نکل کے فیصلہ کرنا چاہیے چونکہ ایکیوز جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر فارمر پرائم منسٹر ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے تو اس پہ لاء اپلائی نہیں کرے گا اور ایک عام شخص پہ کرے گا. انہیں آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق جانا چاہیے اور اس سے اگلی بات جو ہے کہ یہ اگلے ماہ کے اندر میرا خیال ہے کہ جنوری کے اندر یہ فکس ہوگا اور اس کو ارلیسٹ جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پولیٹیکل کنٹروورسی بنائی گئی ہے ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میٹر جو سیٹلڈ ہے 52 سال سے اس کا کسی نہ کسی نتیجے پہ جو ہے وہ فائنل اس کا آؤٹ کم آئے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو اپیل ہے ایک حق ہے ان کا ہائی کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ نہیں ارشاد عارف صاحب، پہلا یہ ہے کہ مثلا آج اگر ان کی سینٹنسز کو اناؤنس کیا گیا ہے تو ان اناؤنسنس کی کنفرمیشن جو ہے جب فیڈرل گورنمنٹ اگر اس سے پہلے ان کو معاف کر دیتی ہے تو یہ نکل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ایریا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی سینٹنسز کنفرم کر دیتی ہیں تو پاکستان ملٹری ایکٹ کے اندر ایک رائٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے. اور یہی میں آپ کو بتاؤں کہ جب گلبھوشن کا کیس بھی ICJ کے اندر گیا تھا تو انہوں نے آپ نے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ ایکسٹرنل ایک اسے رائٹ آف اپیل دے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک آرڈیننس بھی کیا تھا جس کو گلبھوشن نے اویل نہیں کیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر 133B کے نیچے جو ہے جو میجر جنرل لیول کا ہوگا چونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بریگیڈیئر لیول کے کرتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے آپ ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 میں طے کیا تھا ایز اے جوڈیشل ریویو پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور آپ کا کیس نئے سرے سے جو ہے وہ سنا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ آرٹیکل 188 کے نیچے جا کے ریویو کر سکتے ہیں. اور یہ جو پریکٹس ہے 75 سے لے کے 2024 تک جو ہے یعنی کہ 2023 تک جب تک یہ ٹرائل ہوتے رہے ہیں اس وقت تک پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو فالو کرتی رہی ہے اور کبھی بھی نہیں آیا کہ چونکہ ایکسٹرنل اوورسائٹ نہیں ہے تو یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جورسڈکشن جو ہے اس کی ریویو جورسڈکشن کے تحت جائیں گے، اپیل کا حق نہیں ہے ہائی کورٹ میں جانے کا. البتہ اگر وہ جورسڈکشن
ریویو جورسڈکشن کو مان لیتی ہے عدالت, کیس فکس کر دیتی ہے, اور پھر فیصلہ اگر آتا ہے تو اس کی پھر اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب 100% جتنے بھی کیسز آج تک گئے ہیں ملٹری کورٹس کے, وہ سارے کے سارے ہائی کورٹس انہوں نے انٹرٹین کیا, اور کبھی بھی فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس بنیاد پہ بھی آپ کو اپیل نہیں ہے, انہیں سیٹ اسائیڈ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لاز ایسے ہیں کہ جس کے اندر اپیل پرووائڈڈ نہیں ہوتی, یعنی کہ ایک فورم تک ہوتی ہے, سیکنڈ نہیں ہوتی, تو وہاں کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے آپ وہاں پہ جا کے جورسڈکشن کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کانسٹیٹیوشنل ایپلیٹ جورسڈکشن کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ایک سیٹلڈ پروپوزیشن ہے جو پاکستان کے اندر 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے آج تک چلتی ہے. حافظ صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیں, آپ نے بھی گورنمنٹ کا ذکر کیا, تو کیا یہ جو فیصلے ملٹری کورٹ سے آج آئے ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ان کو سیٹیسفائڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ کنفرمیشن اور نان کنفرمیشن کا ایک ایشو ہے جی. اب یہ ہے کہ اگر جب آپ یہ ٹرائل سٹارٹ کرتے ہیں یا کاگنیزنس لیتے ہیں, یا کمانڈنگ آفیسر جو ہے وہ آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جاتا ہے, تو وہاں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے سیکشن 549 کے نیچے, کہ وہ جا کے ان سے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ مانگی جاتی ہے, جس طرح ان کیسز کے اندر بھی ہے. اب انٹرسٹنگلی جو ہے کہ 549 کے نیچے جتنی بھی 103 کی کسٹڈیز مانگی گئی ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ تک وہ چیلنج نہیں ہوئی. میننگ دیر بائے کہ جن لوگوں کی کسٹڈی جو تھی وہ ملٹری کورٹس کے حوالے کی گئی, انہوں نے اس معاملے کو چیلنج نہیں کیا, اور یہ ایپلیٹ سٹیج پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ بھی آیا تھا. تو فرسٹ سٹیج کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول تھی 103 کی, پھر سیکشن 549 کی اپلیکیشن فائل ہوئی. اب اگر سزائیں آئی ہیں تو ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا چیف آف آرمی سٹاف کریں گے, لیکن اس سے پہلے پارڈن بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ہے کہ معاملہ چلتے چلاتے جو ہے وہ آگے جس طرح ایک ریگولر پروسیس ہے, کرمنل کوڈ اپلائی کرتا ہے, قانون شہادت آرڈر اپلائی کرتا ہے, اپنی مرضی کے لا, تو ساری چیزیں وہ صحیح, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم سے ڈیویٹ کرے. حافظ صاحب بڑا آپ نے ان ڈیپتھ ٹیکنیکلی بھی اور بڑی عوامی زبان میں بھی آپ نے سمجھایا, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب. آپ کے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ہم تو بات کرنا چاہ رہے تھے یہ جو 31 جنوری تک کے ٹائم فریم سامنے آیا ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف سے, لیکن وہ فواد چودھری صاحب نے جو شروع میں ہی بات کی اس کے بعد تھوڑا ششدر ہوں میں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پس پردہ بھی مذاکرات چل رہے ہیں, اور آج علی امین کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے. بیرسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی کچھ باتیں ہیں, تو اس طرح انہوں نے جو توجہ دلائی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب کی بات درست ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں پہلے جو چیزیں سامنے ہمارے آتی رہی ہیں, مثلا وہ جو پہلا سنگجانی والا تھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں علی امین صاحب نے کہا کہ میری ایک میٹنگ تھی امپورٹنٹ اور میں وہاں بیٹھا رہا, اس دوران پتہ چلا جی غائب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوا, یہ باتیں تو پھر چائے پینے جب چلے گئے اسلام آباد سے, چائے پینے چلے گئے, وہ تو خود دوسری, میں پہلی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جتنا بھی دعوے کرے وہ یہ تو مانتی ہے کہ بہت سارے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور اگر الیکشن ہے ٹیبل پہ 8 فروری کا, جوڈیشل کمیشن ہے, تو ظاہر بات ہے یہ حکومت نے تو نہیں کرنا, یہ تو کہیں اور ہی ہوگا, کہیں اور کوئی بات چل رہی ہوگی. اور تیسرا جو اس کا پہلو یہ ہے کہ اچانک ہی دونوں سائیڈ, یعنی ایک کہتا تھا کہ جی میں تو ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, بات نہیں کروں گا, ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا, دوسرے کہتے تھے کہ یہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, اس سے کیا مذاکرات کیے جائیں, تو یہ ٹیررسٹ, یہی کہتے تھے نا, انتہا پسند ہے. اب اچانک دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر مہربان ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کی نیک نیتی کے جو ہیں وہ دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی دونوں یہ کہہ رہے ہیں یہ سنجیدہ لگتے ہیں, یعنی رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنجیدہ لگتے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ سنجیدہ لگتے ہیں, تو اس کا مطلب لیکن بات وہی ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب کل کہہ گئے ہیں.
تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا دیکھیے ہے. جو اور ڈاٹس یہ کنیکٹ کریں. نہیں ہماری تو ماضی کا تجربہ یہ ہے. آپ نواز شریف صاحب کا جو عدلیہ بچاؤ تحریک کا لانگ مارچ تھا، تو جب وہ لانگ مارچ پہنچا گجرانوالہ تو اچانک تھکاوٹ کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو رات یہاں گزاریں گے. کھانے شانے شروع ہو گئے. پھر پتہ چلا جی ایک فون آ گیا. تو فون جو تھا وہ نہ زرداری صاحب کا تھا، نہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا تھا. اور فون بھی کس کو آیا؟ جناب اعتزاز احسن صاحب کو. جی نواز شریف صاحب کو نہیں آیا. اعتزاز احسن صاحب کو ایک فون آیا. انہوں نے کنوے کیا نواز شریف صاحب کو. نواز شریف نے سامان باندھا اور واپس لاہور. اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت پیپلز بھی پارٹی کے تھے، لیکن ان کو بھی فون زرداری صاحب نے بھی مناسب نہیں سمجھا کرنا، اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی نہیں کیا. اس سے پہلے میں ایک واقعہ اور سناؤں کہ ایک لانگ مارچ کا اعلان بے نظیر بھٹو صاحب نے کیا تھا، صاحبہ نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف. 93 میں نواز شریف صاحب کی حکومت جب بحال ہو گئی سپریم کورٹ سے، ان کی حکومت کو ختم کیا تھا اور اسمبلی کو ختم کیا تھا جناب اسحاق ڈار صاحب نے. تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا اور ان کو بحال کر دیا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ بھی لاہور سے کریں گے. اور یہاں حکومت تھی جناب منظور بھٹو صاحب کی. تو وہ جناب لانگ مارچ کا پروگرام بن گیا. تو جس دن لانگ مارچ شروع ہونا تھا اچانک بے نظیر صاحبہ غائب ہو گئی. وہ گلزار ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھیں. پتہ چلا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر آیا اور بے نظیر صاحب کو اٹھا کے لے گیا ہے. تو سارے تجسس میں کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ جی وہ اسلام آباد میں ہیں یا پنڈی میں ہیں، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پتہ چلا اچانک کہ جی ہم مذاکرات وہ ختم کر رہے ہیں، لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ طے ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور صاحب دونوں استعفیٰ دے دیں گے. کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے. پھر وہ جہاں سے اب دھرنے دیکھیں تو پھر قاضی صاحب کے بھی دھرنے ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے. لیکن اس طرح نتیجہ خیز یہ دو ہوئے ہیں. نتیجہ خیز جو لانگ مارچ ہوئے ہیں یہ دو ہوئے ہیں. ایک گجرانوالہ تک پہنچا، ایک لاہور سے شروع ہی نہیں ہوا. اور وہ جناب نوید کامیابی کی نہیں، قاضی صاحب بھی تو کریڈٹ لیتے تھے 96 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کا ہمارے دھرنے کے باعث. قاضی حسین احمد صاحب وہ کہتے تھے، لیکن گرائی تو جناب فاروق لغاری صاحب. جی ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور وہ وجہ بھی وہ قاضی صاحب کا دھرنا نہیں تھا. وجہ تو وہ تھی کہ جو لغاری صاحب کے خلاف زرداری صاحب نے کمپین شروع کی ہوئی تھی، اور جس طرح کی چیزیں معاملات چل رہے تھے، تو اس کا نواز شریف، یہ دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف صاحب ایک طرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مذاکرات کر رہے تھے بطور اپوزیشن لیڈر، ایک طرف ان کے مذاکرات جناب لغاری صاحب سے چل رہے تھے. لغاری صاحب سے جو بے نظیر صاحبہ کے بھائی تھے اور پریزیڈنٹ تھے. تو وہ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو والے مذاکرات راجہ سروپ خان جو گورنر پنجاب تھے ان کے تھرو، مجید نظامی صاحب بھی اس میں انوالو تھے، وہ ہو رہے تھے. اور دوسرے مذاکرات تھرو بی بی عابدہ حسین چل رہے تھے. اور بی بی عابدہ حسین کو میاں شریف صاحب نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے وہاں فارم ہاؤس پہ جو ٹیوب ویل لگا ہوا ہے وہ میں نے لگایا تھا، آپ کے والد سے بڑی نیاز مندی تھی، تو آپ لغاری صاحب کو مائل کریں. تو وہ لغاری صاحب بے نظیر والے مذاکرات ناکام ہو گئے، لغاری صاحب والے کامیاب ہو گئے، بے نظیر بڑی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.